मुझे जिंदगी मौत की कश्मकश में मुब्तला किया गया। 7 घंटे जहाज की सीट से हथकड़ी लगा के बांधा गया। जाओ, वो भी माफ किया। तुमने मेरी बीवी, मेरी वालिदा के साथ जो सलूक किया, मेरे बूढ़े वालिद के साथ सलूक किया, जाओ वो भी माफ किया। तुमने मेरी वाइफ, मेरी बीवी कुलसूम की गाड़ी को जिस तरह से उठा के दुनिया में मजाक उड़वाया, जाओ वो भी माफ किया। मेरे वालिद जद्दा में अल्लाह को प्यारे हो गए। कारी सईद साहब ये बैठे हुए हैं मक्का शरीफ में, उस जनाजे में ये शामिल थे और उनकी मैयत के साथ, उनकी डेड बॉडी के साथ मुझे, मेरी वालिदा, शहबाज शरीफ और हमारे किसी फैमिली के मेंबर को पाकिस्तान नहीं आने दिया गया। जाओ वो भी माफ किया, जाओ वो भी माफ किया, जाओ वो भी माफ किया। तुमने जो जुल्म ढाए हमारे ऊपर वो भी माफ किया। मॉडल टाउन का घर जहां हमारे बच्चे पैदा हुए, हम खुद जवान हुए, तुमने उसको बगैर वजह के कौमी तहवील में लिया, वो भी माफ किया। तुम्हें सब कुछ नवाज शरीफ ने माफ किया, लेकिन जो तुमने पाकिस्तान के अंदर ये जो कौम की तबाही की है, गैर मुल्की कुव्वतों के सामने तुमने पाकिस्तान का सर झुकाया है। तुमने पाकिस्तान को ज़लील और रुस्वा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। जी जनरल साहब, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान के आपके हवाले से बातें कर रहे थे, आप क्या जवाब देना चाहेंगे इसके ऊपर? इतनी लंबी बात नहीं करना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, जितना झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं, एक एक बात इनकी झूठी है। तो मैं भी कहता हूं, मैंने इनके झूठ माफ किए, लेकिन अल्लाह ताला इनके झूठ माफ नहीं करेगा। ये जितने भी झूठ बोल रहे हैं, एक एक बात, वो अटक के कह रहे हैं मैंने रोशनी नहीं देखी। अटक में मैं 1.5 साल मैं खुद पोस्टेड रहा हूं, और वो बहुत खूबसूरत किला है जहां ये आराम से बैठे हुए थे, अच्छा खाना मिल रहा था, मैगजीन पढ़ रहे थे, ये सबसे मुलाकातें कर रहे थे, टेलीफोन कांटेक्ट में थे। सब झूठ बोल रहे हैं, एक एक बात इनकी झूठी है। इनकी वेलफेयर, इनके बच्चों को तो मैंने कुछ हाथ नहीं लगाया, यहाँ दंदनाते रहे थे। इनको मैंने इजाज़त दी, ये इंग्लैंड जाना चाहते थे, वहाँ इजाज़त दे दी। ये इनके भाई शहबाज शरीफ बीमार हुए, अमेरिका जाना चाहते थे, मैंने कहा जाने दो ट्रीटमेंट के लिए। हर चीज़ मैंने इन्हें अलाउ की है, वरना इनके ऊपर बहुत सख्ती हो सकती थी। आज जहाँ तक जाने का ताल्लुक है, फिर वही झूठ। ये खुद इन्होंने किंग अब्दुल्ला से फरमाइश करके मुझे कहलवाया, और फिर ये खुद अपनी मर्जी से हंसते खेलते गए हैं यहाँ से। इनकी टेलीविज़न क्लिप ज़रा देखें, जा कैसे रहे, कितने खुश हैं ये जाते हुए, और ये बड़े वहाँ मज़े से रह रहे थे। इनके वालिद साहब की जो मैयत की बात कर रहे हैं, वो मैंने बिल्कुल अलाउ की थी कि ये आ जाए, इधर दफना लें। ये खुद इनका इनका यही फैसला था कि वहाँ दफनाए। एक एक बात जो ये कर रहा है, लोगों को, पाकिस्तानियों को धोखा देने की बातें, झूठ बोलने की, ऊपर से ये कहना कि इज्जत में पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किसने क्या था। 99 में पाकिस्तान की एक एक चीज़ आप एजुकेशन ले लें, महंगाई ले लें, आप जॉब क्रिएशन ले लें, आप पॉवर्टी ले लें, उसकी गुर्बत ले लें, उसकी नौकरियों का सिचुएशन ले लें, पाकिस्तान की डेवलपमेंट ले लें। कोई इनसे पूछे कि कोई एक चीज़ ये बता, इन्होंने मेजर प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लगाया हो, तो ये क्या बातें कर रहे हैं। और इज्जत की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की तो इज्जत लुटी हुई थी बिल्कुल। 99 में क्या सिचुएशन थी, हमने तो पाकिस्तान को वो इज्जत दी इंटरनेशनली कि पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी अपना सर उठाकर फख्र के साथ, छाती बाहर, आंखों में आंखें डालकर बोलता था और चलता था, और फख्र महसूस करता था कि पाकिस्तानी कहकर। तो ये किन लोगों को धोखा दे रहे हैं, क्या ये बातें कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती है कि क्या इनकी कैसी ये किस तरीके से झूठ बोल के लोगों को बना सकते हैं। फौजियों के खिलाफ ये बोलता रहता है,
فوجی نے ہی تو اس کو بنایا ہے، فوجی تو ان کو لے کر آئے ہیں. ان کو کون لے کر آیا ہے؟ ان کو یہ پرائم منسٹر، یہ رتبہ ان کو حاصل کیسے ہوا ہے؟ یہ سارے فوجیوں نے دیا ہے ان کو. پھر فوج کے خلاف بولتا ہے، آئی ایس آئی کے خلاف بولیں گے. آئی ایس آئی اور فوج نے تو انہیں بنایا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، ان کو یہ عوام کو چاہیے کہ سمجھیں کون جھوٹا ہے، کون دھوکہ دے رہا ہے، کون فریب کر رہا ہے ان کے ساتھ، وہ سمجھیں اور حقائق دیکھیں. کوئی کسی کی بات نہ سنیں، میری بات نہ مانیں کہ جی میں نے پاکستان کے لیے کیا کیا. آپ دیکھیں ذرا ان کے زمانے میں پاکستان کی سوشیو اکنامک، عوام، جیسے میں نے کہا عوام کی حالت اور ملک کی حالت کیا تھی وہ دیکھ لیں، اور میرے زمانے میں دیکھ لیں عوام کی حالت کیا تھی، ملک کی حالت، اور انٹرنیشنلی بھی دیکھ لیں. خود آپ کو پتہ ہو جائے گا ان کی کیا عزت تھی اور ہمارے زمانے میں عزت کیا تھی. یہاں تو آپ یہ لکھ لیں کہ جب ارتھکویک آیا ہے پاکستان میں نے جو دنیا کی ایک میں نے ڈونرز کانفرنس بلائی تھی، اس میں 76 ملک کے منسٹرز کے ڈیلیگیشنز آئے ہیں. یہ بلا سکتے ہیں کوئی 76 لوگوں کو؟ 76 ملک کے ڈیلیگیشن بلا سکتے ہیں؟ اور جبکہ ہمیں 5.2 ارب ڈالر چاہیے تھے، دنیا نے ہمیں 6.4 ارب ڈالر دے دیے. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ان سے کمپیرزن کرنا، میری کمپیرزن ان کے ساتھ کرنا بے عزتی سمجھتا ہوں، میں اپنی بے عزتی سمجھتا ہوں ان کے ساتھ کمپیرزن ہو. لیکن اس میں سوال یہ ہے جنرل صاحب کہ اگر انہوں نے کوئی گناہ کیا تھا تو پھر ان کو باقاعدہ عدالت کے تحت سزا دی جاتی، اور پھر آپ یہ کون سا قانون ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ ابھی آپ ملک سے باہر چلے جائیں جب میں ہوں، اور جب موقع آ جائے تو آپ واپس آ جائیں؟ یہ جو آپ نے کہا عوام فیصلہ کریں، وہ ان چیزوں کو سمجھنا بھی چاہتے ہیں. جب آپ عوام پہ فیصلہ چھوڑ دیں گے اور لیڈرز خود جب فیصلے نہیں کروا کے جائیں گے، اس کو لاجیکل کنکلوژن تک نہیں لے کے جائیں گے تو کنفیوژن رہے گی. صحیح. اس میں بھی میں نے بتایا نا آپ کو کہ ان کی ٹرائل ہوئی تھی، ان کو تو کورٹ نے ڈیتھ سینٹنس دے دیا تھا، اپیل ہوئی، اس میں ان کے لائف امپریزنمنٹ ہو گئی تھی. لیکن جیسے میں نے کہا ان کو فل فریڈم تھی، لیگل پروسیس ہی چل رہا تھا، کہ پروسیس کے تحت ہی ان کی ٹرائل ہو رہی تھی. لیکن یہ کنگ عبداللہ جو ہمارے بڑے خیر خواہ ہیں اور بڑی عزت سے ہم انہیں دیکھتے ہیں پاکستان میں، اور پاکستان کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے، انہوں نے پرسنلی ریکویسٹ کی، مجھے کہا، اور انہوں نے ان کو اپروچ کروایا انڈائریکٹلی کہ ہمیں بچائیں، ہمیں یہاں سے لے چلیں. انہوں نے پھر مجھے کہا، اور ایک ان کی میڈیشن کے تھرو ایک ان سے ہم نے ڈاکیومنٹ لکھوایا گیا ہے جو کنگ عبداللہ جانتے ہیں، ان سے پوچھا جائے تو یہ تو اس ایگریمنٹ کے تحت پاکستان سے سعودی عربیہ اپنی مرضی سے گئے ہیں اور ان کو چھوڑا گیا ہے. ان کے ساتھ میگنانیمٹی دکھائی گئی ہے کیونکہ میں ونڈکٹیو نہیں تھا ان کے خلاف. یہ کون سا کانسٹیٹیوشن ہے کہ کوئی اور ملک کا ہمیں آ کے کہہ سکتے ہیں، کسی اور ملک کے رہنما کہ ہمارے آپ جانے دیں جس کو بھی، یا آپس کی نیگوسیشن ہو؟ مگر مجھے وقفہ لینا ہے. I'll leave you with this thought. وقفے کے بعد ہم اس پہ مزہ کریں گے. کچھ اور نواز شریف صاحب نے بھی آپ کے حوالے سے باتیں کی، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. اینڈ کال لائنز are open. We've got former president of Pakistan جنرل پرویز مشرف. آپ انہیں فون کر سکتے ہیں on 05128000095. It is 05128000095. لائیو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت جنرل پرویز مشرف. آپ ان سے سوالات پوچھئے یا ہمارے بلاگ پہ سوال چھوڑ دیجئے. Keep watching News Beat. ویلکم بیک. خصوصی انٹرویو ہم کریں فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان جنرل پرویز مشرف کا، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں. جنرل صاحب، اس سے پہلے کہ میں آگے آپ سے سوال کروں، آپ نے جواب دینا تھا میرے سوالات کا، مگر آپ کو تھوڑا سا موضوع سنوائیں گے نواز شریف صاحب نے آپ کے حوالے سے اور کیا کہا. تم نے پاکستان کے اندر نئی نسلوں کے مستقبل کو تم نے بالکل اس کو ختم اور برباد کر کے رکھ دیا. پاکستان کے اندر جو تم نے یہاں پر ہولی کھیلی ہے،
اور پاکستان میں جو تم نے مسلمانوں کا خون کیا ہے، لال مسجد میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو شہید کیا ہے، تم نے پاکستان کے اندر پاکستانیوں کو تم نے غائب کروایا ہے، اور تم نے ڈالروں کے عوض ان کو باہر بیچا ہے، تم نے ڈالروں کے بدلے میں ان کو تم نے باہر کی حکومتوں کو بیچا ہے، اور پھر تم نے یہاں پر پاکستان کے ایٹمی معمار ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ تم نے جو ذلت آمیز سلوک کیا ہے، یہ قوم ان تمام جرائم کو کیسے معاف کرے گی؟ تم نے جس طرح سے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری اور تم نے جس طرح سے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کو ذلیل کیا ہے، ان کو تم نے قید کیا ہے، گھروں میں نظر بند کیا ہے، میں پوچھتا ہوں اپنی قوم سے، کیا یہ تمام جرم آپ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس شخص کے خلاف پاکستان اس قوم کے ساتھ غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے، اس شخص کے خلاف آئین اور قانون کی روح سے اس کو وہی سزا دینی چاہیے جو ایک غدار کی سزا ہوتی ہے۔ پاکستان کی عزت کو خاک میں ملایا تو پاکستان کو ترقی کی بجائے پہیہ اور پیچھے لے کے چلے گئے۔ یہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، یہ کس کا دیا ہوا تحفہ ہے؟ کیوں نہیں انہوں نے اس بات کو سوچا کہ اگلے 10-20 سالوں میں جو اس ملک کو یہ لوڈ شیڈنگ کا عذاب ملے گا، کیا یہ تحفہ چھوڑ گئے؟ اس طرح کے ڈکٹیٹرز اگر آتے رہیں گے تو پھر یہی کچھ ملتا رہے گا۔ ہمیں تو کچھ جو ہے کسی نے اپنا ٹرم بھی پورا نہیں کرنے دیا۔ شرف نے ہمارے گھر ماڈل ٹاؤن تک کا قبضہ کر دیا، اور ہماری خاندان کو اور ملک بدل کر دیا، اور continuously showing this nonsense that is going on. اس کو بند کریں، یہ نانسنس جو ہو رہا ہے اس کو بند کریں۔ کیا یہ دکھائی چلی جا رہی ہیں آپ؟ آسک می اے کویسچن۔ جی جنرل صاحب، کمنگ اسٹریٹ ٹو یو، 2-3 سوال اس میں ہیں۔ ایک تو وہ کہتے ہیں آپ مقدمہ آرٹیکل 6 کا کیا کس طریقے سے لگ سکتا ہے؟ پہلی چیز تو یہ فریہ، یہ جو نانسنس دکھائی چلے جا رہے ہیں، یہ جو سامنے بیٹھا ہوا بکواس کر رہا ہے اور جھوٹ کی ایک دان لگائی ہوئی ہے، اور آپ دکھائی چلی جا رہی ہیں اس کے اوپر، اس کا کیا مقصد ہے؟ واٹ از دا آئیڈیا؟ آپ سوال کریں، اور اس کو اتنی آپ نے کیوں ٹائم دے رہی ہیں کہ وہ بول ہی چلا جا رہا ہے گھنٹے سے، اور سب جھوٹ بول رہے ہیں، اور پھر آپ مجھے کہہ رہی ہیں میں جواب دوں اس کا؟ کیا جواب؟ میں 1 گھنٹے اب اس کا جواب دے سکتا ہوں؟ تو یہ میں نہیں چاہتا ہوں، یہ بند کریں یہ پرانی باتیں اس کی جو یہ کر رہا تھا، اور سب جھوٹ بول رہا ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جھوٹا ہے، مکار ہے، فراڈ ہے، دھوکہ دے رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، ہر بات اس کی فراڈ اور جھوٹ ہے۔ بس یہ میں کہنا چاہتا ہوں، اور آگے میں بالکل کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں۔ یہ جتنا فراڈ اور جھوٹا آدمی ہے اس سے کم ہے۔ تو آگے چلیں، آپ آگے چلیں جی، چھوڑیں کیوں اس کو بار بار دکھائی چلی جا رہی ہیں۔ Why are you giving him that much space؟ ہم آپ کو موقع دینا چاہ رہے تھے کہ آپ جب پاکستان کے عوام کے سامنے اتنی ساری باتیں ہوئی ہیں تو آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اس کے اوپر جواب دیں۔ نہیں، یہ بات پرانی ہو گئی ہے، وہ AQ خان، اور دیکھیں ہم یہ پرانے مردوں کو نکالتے رہیں گے، کوئی زندگی آگے چلنی ہے پاکستان کی یا نہیں؟ وہ AQ خان بات ختم ہو گیا ابھی، کہ آپ مجھے 1 گھنٹے کا میں لیکچر دے دیتا ہوں آپ کو AQ خان کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے کیا کیا پاکستان کے ساتھ۔ چھوڑیں ان باتوں کو، انہوں نے کیا کیا تھا پاکستان کے ساتھ، میں 1 گھنٹے کا آپ کو لیکچر دے دیتا ہوں ابھی کیا پاکستان کے ساتھ یہ کیا کر رہے تھے، اور تو forget it، یہ پرانی باتیں، آگے چلیں ذرا۔